अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ जनाब मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। नया दिन है, नई सुबह है और जनाब नए हफ्ते का आगाज़ करते हैं और आज भी एक नहायत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो हमारी और आपकी ज़िंदगियों में तेज़ी से होने वाली तब्दीलियों के बारे में है। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के एरा में रह रहे हैं और ये दौर पिछले ज़मानों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसके मसले भी नहीं हैं और पेचीदगियाँ भी नहीं हैं। ये मौजू इसी बारे में है कि हमारी ज़िंदगी में जो बोरियत है और यकसानियत है वो क्यों बढ़ती जा रही है और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें हर वक्त तन्हाई का एहसास होता रहता है। हर वक्त की तन्हाई से कैसे छुटकारा पाएँ या कैसे अपनी ज़िंदगी से बोरियत का ख़ात्मा करें, आज हमने इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को किस तरह बदला है। आज के इस दौर में इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि यही चीज़ें यकसानियत और तन्हाई जैसे मसाइल को बढ़ावा भी दे रही हैं। यकसानियत का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ को बार बार करना जो आखिरकार हमारे दिमाग को थका देती है। तन्हाई का मतलब है कि जनाब हम ख़ुद को अलग थलग महसूस करने लग जाते हैं, चाहे हम कितने ही लोगों के दरमियान क्यों ना हों। ये दोनों मसाइल हमारी ज़िंदगियों में तनाव, इज़्तिराब, डिप्रेशन का बाइस बन सकते हैं। लेकिन हमें इन मसाइल का हल भी टेक्नोलॉजी में ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें इस दौर में पैराडाइम से हम लोग बाहर हमें जाना पड़े। जिस ज़िंदगी में हम, जिस पैराडाइम में हम जी रहे हैं, मसला यहाँ का है तो इसका हल भी हमें इसी चीज़ में मिलेगा ना। मिसाल के तौर पर वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी हमें एक नई दुनिया में ले जा सकती है जहाँ हम बग़ैर किसी जोग्राफियाई हदूद के नए तजुर्बात हासिल करते हैं, नए मकामात देखते हैं, नई सरगर्मियाँ करते हैं और नए लोगों से मिलने का हमें मौका भी वहाँ पर मिल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस तरह के और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन मौका हमें फ़राहम करते हैं। हम अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ बातचीत के अलावा नए लोगों से वहाँ पर मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक माँ जो है जो अपने बच्चों की घर पर रह कर परवरिश करती है और उसके दौरान वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है, तन्हाई महसूस करती है, वो फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेरेंटिंग ग्रुप्स के ज़रिए दूसरे वालिदैन से, दूसरे एक्सपर्ट पेरेंट से बातचीत कर सकती है, अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ सकती है, उनसे एडवाइस ले सकती है। दूसरा ये कि ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, क्योंकि ये एक हकीकत बनता जा रहा है, इसने हमारी ज़िंदगी को कदरे आसान बनाया है। आजकल बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो हमें नई स्किल्स सीखने का मौका देते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक घर में बैठी हुई खातून जो काम करना चाहती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती या उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो वो फ्रीलांसिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकती है। इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं उनके ज़रिए नई स्किल्स वो घर बैठे ही हासिल कर सकती है और वो पैसे कमा सकती है। सच तो ये है कि अगर हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों में सोचें ना तो हमारी ज़िंदगी हर रोज़ एक नया तजुर्बा हमें दे सकती है। ये एक पावर है और हमें इस क़ुव्वत का मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में ये जो यकसानियत है और तन्हाई है ना, इसका मुकाबला कर सकें। आखिरी बात, हमें ये याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी महज एक औज़ार है, एक टूल है और इसका इस्तेमाल हम पर मुनहसर है। इसका इस्तेमाल ही है जिसे अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। अगर हम इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे ना तो ये हमारी ज़िंदगियों में खुशी, सुकून और मशगूलियत का भी बाइस बनेगा और अगर हम इसका मनफी इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे तो फिर ये हमें बाकी चीज़ों की तरह ये भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। हमें जो है तन्हा कर देगा लोगों से, हमें नेगेटिव कर देगा। जब हमारी सोच ही नेगेटिव हो जाएगी, हम सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव कंटेंट ही प्रोड्यूस करेगा हमारे दिमाग, हमारी सोचों के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिकली
آٹومیٹکلی اس کا اثر بہت زیادہ ہماری شخصیت پر بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ہماری شخصیت اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ کے جو رشتے ہیں وہ بھی اسے افیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے وہ چیزیں کریں جس سے آپ کی شخصیت بھی نکھرے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو جڑے ہوئے آپ سے لوگ ہیں یا جڑے ہوئے آپ سے رشتے ہیں ان کو بھی موقع ملے کہ وہ بھی ترقی کر سکیں آپ کے ساتھ ساتھ, یا ان کی آپ کی شخصیت سے ان کو بھی کوئی فائدہ پہنچے. تو اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کیا کریں اور نئے نئے اسکل سیکھنے کی کوشش کیا کریں, اور دوسروں کو بھی بتایا کریں, ایڈوائز کیا کریں, اچھی ایڈوائز کیا کریں. تو یہ آج کا پیغام تھا. امید کرتے ہیں کہ آج کا ہفتہ بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا گزرے گا اور آج کا دن بھی آپ کا اچھا گزرے گا. ابھی آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں اور کچھ گھریلو ٹوٹکوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جناب ہمارا جو گھر ہے وہ جنت کی مانند ہو یا جنت جیسا ہو, ہمارا گھر گلشن کی طرح کھلتا رہے اور ہم سارے خوش رہیں اپنے گھروں میں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور خاص کر کے اس کی پوری ذمہ داری خواتین, گھر کی خواتین کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. تو آج ہم اسی والے سے بات کریں گے, ہم نے گھر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس مانسون کے موسم میں اپنا بھی کیسے خیال رکھنا ہے, کیونکہ گھر میں کام کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں, ایون دو کہ اگر باہر بھی وہ ورکنگ ویمن بھی ہیں تو وہ کام کر کے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی صحت تو کمپرومائز ہوتی ہے, ان کی اسکن بھی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے, ان کی بالوں کی جو صحت ہے وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کس طرح اس مانسون کے موسم میں اپنی اسکن کو بہتر کر سکتی ہیں, گھر پر رہ کر ایسے کون سے ٹوٹکے ہیں جو کہ وہ آزمودہ ٹوٹکے ہیں جو ان کے لیے بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. اور دوسرا, اس آج کل کے مشکل دور میں گھر کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے, یا ہم اس کو کس طرح آسان بنا سکتے ہیں, آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے آبویسلی ایک ایکسپرٹ کا ہونا ہی ضروری ہے. تو آج ہم نے ایک ایکسپرٹ مہمان ارم نعیم کو دعوت دی ہے, جو کہ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہے, جو کہ ہوم ایکسپرٹ ہیں, اور ہمیں آج بتائیں گی کہ ہم نے گھر پر رہ کر گھریلو ٹوٹکوں سے کس طرح جو ہے وہ باقی چیزیں کرنی ہے یا گھر کو مینیج کرنا ہے. تو ارم, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر ہے اللہ کا. ارم جی, سب سے پہلے تو بتائیے کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں گھر کو کس طرح مینیج کریں, کیونکہ سب سے مشکل جو ٹاسک لگتا ہے خواتین کو خاص طور پر وہ گھر کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ کم آمدنی ہے یا ایکسپینسز بہت زیادہ ہے. کچن کا جو ہے نا اس کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ دیکھیں, یہ تو اب بوجھ مردوں پہ بھی اتنا ہی ہے جتنا لیڈیز پہ ہے. گھر میں اب بچوں پہ بھی ہو گیا. بچے بھی سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے, سکولز کی فیس ہے, اور اس کے علاوہ شوق ہیں بچوں کے. اور کچھ یہ ملٹی میڈیا نے جب سے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے تو دنیا اور طرح سے بھی دکھانا شروع کر دی ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہتر یہ ہے کہ صبر کرنا سیکھیں. اچھا, جب ہم ایک چیز پہ قناعت کریں گے, جیسے پہلے کے ہوتا تھا کہ گھروں میں جو چیز ہوتی تھی وہی کھائی پی جاتی تھی, وہی بنایا جاتا تھا, اور پھر کچھ ایسی چیزیں جیسے مشروبات ہیں یا مٹھائیاں ہیں وہ گھروں پہ ہی تیار کی جاتی تھی, تو ہمیں بازار سے نہیں لینا ہوتی تھی. اس میں بہت سی چیزوں کی بچت ہوتی تھی. ایک تو آپ کے صفائی کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ بازار میں جب آپ کوئی بھی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے گھر سے 50% ہمیں زیادہ مہنگی پڑتی ہے. بالکل. تو اس کو دیکھیں, انہوں نے بھی تو اپنا معیار رکھنا ہے, مارجن بھی رکھنا ہے اس میں پیسوں کا. تو اگر ہم وہی چیزیں گھر پہ بنائیں, آج کل دیکھیں کیک ہی ہیں, برتھ ڈے کیک ہی کو لے لیں, معمولی اس میں اگر آپ کو کیک ایک بیسک بنانا آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں اور مکس کر کے, جیسے چاکلیٹ ہے یا وینیلا ایسنس زیادہ, یا اس میں ایڈیشن کر کے ہم گھر پہ ایک بہترین کیک بنا سکتے ہیں. اور اب تو اتنی ساری ترکیبیں یوٹیوب سے ادھر ادھر سے ہمیں مل جاتی ہیں. تو اگر ہم خود سے گھر پہ کوشش کر کے وہی چیز بنائیں تو زیادہ بہتر بنتی ہے, بنسبت ہم بعد میں بیکری کو بلیم کریں کہ جی وہ گندی تھی یا خراب تھی یا اس نے ایسے کیا. آپ خود گھر پہ بنائیں چیزیں. اسی طرح بہت سے کام ایسے ہیں, کپڑے سینے کا, درزی اب آپ
को आप जानते होंगे हमारे किस तरह से एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो अगर हम दोबारा से उन्हीं चीज़ों पे वापस आए तो शायद बेहतर होता है। तो इसी तरह घर को मैनेज करना, बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, और उस बजट के अंदर रहना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, उससे जब हम बाहर निकलते हैं तो डिप्रेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा मिस इरम, हम चले हमने किचन को कैसे मैनेज करना है उस पर तो हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा ही बताइए कि इस मौसम में बीमार हो रहे हैं बहुत से लोग, गला ख़राब हो रहा है, फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है, मतलब ये मानसून का इस तरह का मौसम है, इसमें क्या क्या हम घरेलू टोटके कर सकते हैं? देखिए, जब भी मौसम चेंज होता है तो हमें मामूली घरेलू रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है जी। ना कि हम जल्दी से मेडिकल या होम्योपैथिक एलोपैथिक पे चले जाएं। होम रेमेडीज़ पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है। तो जैसा गले ख़राब होता है तो उसके लिए ठंडा पानी, एकदम से हमारा दिल करता है कि हम पानी पिएं और ठंडा पिएं, उसकी बजाय आप एक नॉर्मल पानी का बना कर रख छोड़ें किसी थर्मस में, किसी चीज़ में, वो ही हर दफ़ा आप पिए, ना कि कभी ठंडा कभी गर्म। उस तरह से वाकई गला पकड़ा जाता है। और उसके बाद देखें, बहुत सारे कहवा है और बहुत सारी चीज़ें, जो चाय है वो हम करते हैं बरसात में। हम बचपन में भी, हमें हालांकि चाय पीने अलाउ नहीं होती थी, लेकिन हम चाय पीते थे। अच्छा। इसमें चाय पीना बहुत अच्छा होता है, गले के लिए भी, सेहत के लिए भी। जैसे हमारा जिस्म खुल जाता है, एक दफ़ा चाय पी लें, चाहे शाम को 4 बजे 5 बजे। अच्छा। ज़रूरी नहीं कि सुबह ही पीनी है। तो जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं उनको आप शाम को 4 बजे 1 कप चाय का ज़रूर दे दें। उसमें एनर्जी भी मिलती है, दूध भी होता है, चीनी भी, और कुछ लोग शक्कर डाल लेते हैं और भी अच्छा है। तो चाय जो है हमारी हमें एनर्जी देती है, कुव्वत देती है, तो वो फिर बरसात के मौसम बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है। इसी तरह कहवा जो है, उसमें इस मौसम में अगर हम थोड़ी सी मलट्ठी और बेसल और पुदीना डाल लें, और उसी कहवे को पानी, जिसमें हमने टी बैग या वैसे बनाना है, तो पहले पानी में हम थोड़ी थोड़ी 1 चुटकी ये मलट्ठी डाल लें, थोड़ा सा बेसल डाल लें, थोड़ी सी पुदीना डाल लें, और अगर लीमू भी डालें तो बहुत अच्छी सी आपके कहवा बन जाता है, जो पीने से गला भी ख़राब नहीं होता और ठीक रहता है। दूसरा ये कि हमें एनर्जी रहती है। अब देखिए, पसीना आता है हमें बार बार, तो उससे हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो पानी ज़्यादा पिया नहीं जा रहा होता। तो अगर इस तरह से कहवा या स्कंजवी, जो हमारी एक बेसिक हमारी जनरेशन्स बना के पीती रही हैं, वो बना लें। तो मैं आपको स्कंजवी बनाने का आसान तरीका बताती हूँ। आज का दौर इतना तेज़ है, टाइम नहीं होता, तो जल्दी से मैं आपको एक रेसिपी दे देती हूँ। आप एक पैन में 1 कप चीनी डाल के उबाल लें, और उसमें आधा ग्लास पानी डाल के उसे उबाल के रख लें। अच्छा। फिर आपने ब्लेंडर में जैसे 1/4 कप आपने लेमन जूस और 1 मुट्ठी के करीब पुदीना डाल देना है। अच्छा। और अगर अदरक डालना चाहते हो तो 1 इंच के करीब टुकड़ा वो डाल के उसे ब्लेंड कर लें। अच्छा। उसमें वो चीनी वाला सिरप डाल के उसको आप आइस क्यूब बना के फ्रिज में रख लें। ओके। जब आपको ज़रूरत हो 2 आइस क्यूब अपने कप में गिलास में डालें, वो ठंडा पानी डालें, आपकी लेमन स्कंजी तैयार। अगर चाहें तो उसी में आप नमक, काला नमक और काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और ये आपका लेमनेड बन जाता है। सिर्फ फिजी ड्रिंक, अब जैसे आप स्प्रिंग वाटर या कुछ भी डाल के पी सकते हैं, बड़ा अच्छा मज़े का लगेगा और ये इंस्टेंट होगा। बार बार आपको देखिए, लीमू बहुत महंगे हैं, इकट्ठे ला के रखे नहीं जा सकते। तो जब आप एक दफ़ा शॉपिंग करके लें तो उनका जूस निकाल के आप ये स्कंजी बना के आप रख सकते हैं। और इसी तरह जैसे बरसात शुरू होता है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे घरों में निकल आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बखूर बनाने का तरीका बताती हूँ। आप अंसार की दुकान से ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा। आपने क्या करना है कि आपने हरमल, अजवाइन, हरमल आप आधा कप ले लें, इकट्ठा बना के रख लें। तो इसमें बखूर जब बन जाएगा तो तरकीब मैं भी आपको बताती हूँ। आधा कप के करीब हरमल होगा, 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया, इतने ही आप थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। अच्छा। थोड़ा सा आप हरमल के साथ आप बखूर की और चीज़ें भी मिल जाती हैं। पंसार को कहें तो वो बना के दे देता है। वो आप चीज़ें, नीम के पत्ते भी इसमें सूखे शामिल कर सकते हैं। तो ये आप एक बोतल में डाल के रख लें। इसमें कलौंजी डाल सकते हैं आप थोड़ी सी, 1 चम्मच के करीब। अब आपने एक कोयले को गरम करना है, अपने गैस बर्नर पे ही गरम करें
اور کسی ڈش میں یا کسی ایسے برتن میں جو آپ کو اتنا یوز نہیں کرنا اس میں کوئلہ رکھیں, اس کے اوپر ہرمل اور یہ چیزیں ڈال کے پورے گھر میں آپ دھونی دے دیں. اس سے اس دھونی سے کہتے ہیں کہ سانپ بھی دور دور بھاگتے ہیں. گاؤں میں اور جنگلوں میں جو لوگ سفر کرتے تھے وہ یہ دھونی اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ یہ چیزیں ان سے دور رہیں. تو ہمارے گھر اب ایسی سوسائٹیز میں بن گئے جو پہلے کھیت تھے یا میدان تھے خالی, تو وہاں پہ یہ چیزیں بہت تیزی سے مطلب گھر میں یہ جو آ جاتے ہیں اس کیڑے مکوڑے اس سے جو, اور اسی طرح جیسے کاکروچ آتے ہیں تو آپ اس کے لیے بورک پاؤڈر اپنے ڈرارز میں ڈال لیں, کچن کیبنٹس میں یا جہاں بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہو. تو یہ کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے ہم بورک پاؤڈر یوز کرتے ہیں, تو یہ وہ والا پاؤڈر ہوتا ہے, آپ کسی انویلپ میں ڈال لیں یا نیچے ڈال دیں, اس کا نقصان بھی کوئی ایسا نہیں ہے. تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, استعمال آرام سے کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ سوڈا ہے وہ اپنے ڈرینر میں روز رات کو تھوڑا سا ڈال کے, میٹھا سوڈا, اگر جیسا گھر میں ہمارے پاس کچھ ڈرنکس فریج میں پڑی رہتی ہیں, فیوزی ڈرنکس جو ہم نہیں پیتے, وہ بھی آپ ڈرینر میں ڈالیں, اوپر سے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کے اس کو بند کر دیں, تو آپ کے رات بھر میں وہ جراثیم وغیرہ ختم ہو جائیں گے, آپ کا ڈرینر بھی صاف رہے گا. یہ جو بارشوں کے دنوں میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی ریمیڈیز ہے, ٹوٹکے ہیں جو گھر کی چیزوں کو, اور گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ انہیں کو یوٹیلائز کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو بالوں کے لیے بھی اس موسم میں بال بھی بہت زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں کیونکہ دھلتے بھی خاص طور پر گرتے بھی ہیں. جی ایگزیکٹلی, ہوتا ہے کہ پسینہ آتا ہے بالوں میں بھی آتا ہے, پھر دھلتے بھی ہیں زیادہ تو گرتے ہیں. اس میں اس موسم جب بال گر رہے ہوتے ہیں تو اگلے موسم میں آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو اس کے لیے آپ دودھ کا استعمال اچھا سا کریں, اور ماسک لگانا جو ہے وہ اس میں مشکل ہوتا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے, ہم لوگ یوز نہیں کر سکتے. تو سکاکائی جو ہے وہ بنی بنایا مل جاتا ہے پنسار کی دکان سے, وہ لے کے وہ پانی میں مکس کر کے اپنے سر پہ لگا کے, سکاکائی یہ جیسے شیمپو ہے اسی طرح سے ہر بیگ سکاکائی, یہ پوری بنی بنائی مل جاتی ہے. یہ ہیئر فال کے لیے بہت اچھی اس موسم ہے. تو وہ آپ اس سے آپ مطلب وہ لے کر آنی ہے پنسار سے اور پانی میں مکس کر کے لگانی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیمپو کی ضرورت نہیں پڑتی پھر آپ کو. اچھا, تو بس آپ اس کو کریں گے, اس میں ساری وہ بالکل شیمپو کی طرح آپ کے وہ بالوں میں فوم بھی بنے گی, اور پھر آپ اپنے مطلب اس کے بعد آپ نے شیمپو نہیں کرنا ہے, اس کا ضرورت ہی نہیں ہوئے گی. واو, یہ بیسٹ ہے کیونکہ اس موسم میں ہم کوئی بھی ماسک, اگر میں کہوں دہی لگا لیں, انڈا لگا لیں, تو اس موسم کا نہیں ہے کیونکہ پسینہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو اپنا جو اسکیلپ ہے, اور ہمیں اے سی میں بیٹھنا ہے, کبھی پنکھے کے نیچے جانا ہے, تو یہ ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے. نہیں تو پھر اس موسم میں آئلنگ کرنی چاہیے پھر بالوں میں, کہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پسینہ آلریڈی بہت زیادہ بالوں میں آ رہا ہوتا ہے. اسے چنبیلی کے تیل سے کرتے ہیں اس موسم میں, چنبیلی کا تیل استعمال کرتے ہیں. سردیوں میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ زیتون کر لیں اور سرسوں کر لیں, تو اس موسم میں ناریل یا چنبیلی. تو جب آپ ناریل کا مطلب خود نکلوائیں تو زیادہ اچھا ہے, تو اس میں تھوڑے سے اخروٹ ڈلوا لیں, تو وہ بہت اچھا سا ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا اپنے بالوں کے لیے سنبھال لیں, تھوڑا سا اپنی اسکن کے لیے رکھ لیں, اس کے پورشن کر لیں. تھوڑا سا اگر آپ 1 ٹی اسپون اس کو کبھی کبھار چائے میں دودھ میں ڈال کے پی لیں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. کیا بات ہے. اور میں نے بہت سی بیماریوں کو لوگوں کو اس میں سے نکلتے ہوئے دیکھا جب انہوں نے کوکونٹ آئل دودھ میں ڈال کے پینا شروع کیا ہے, یا آپ چائے میں بھی ڈال کے پی سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. تو اگر کہیں سے مطلب نہیں مل رہا یا ہم خود نہیں نکلوا رہے ہیں, تو جو ہمیں پیکڈ ملتا ہے وہ بھی اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ویسا تو نہیں ہوتا جو آپ نکلوا سکتے ہیں. اب تو جگہ جگہ یہ مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور نہیں تو اس کو پھر آپ جس طرح سے بہت سارا برادہ لے کے اس کو گرائنڈ کر کے آپ اس کو یوز کر لیں, تھوڑی دیر پانی میں یا کسی آئل میں سوک کر کے رکھیں, تو وہ اسی طرح کوکونٹ آئل کوکونٹ جو ہوتا ہے برادہ, وہ وہی فیلنگ دیتا ہے. تو وہ آپ اپنے فیس واش میں یوز کر سکتے ہیں ڈال کے, یا اس طرح سے آپ ڈرنک بنا لیں اس کی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے بڑا جو ہے نا وہ بینیفیشل ہو سکتا ہے. لیکن بازار میں اس طرح نہیں ملتا, جو کہتے ہیں نا
kg ہے, ٹن میں کبھی کبھار مل جاتا ہے. ہاں جی, اب میں اس کا نام وہ ایٹیبل ہوتا ہے نا. جی جی جی, تو وہ آپ اس طرح یوز بھی کر سکتے ہیں, وہ اس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خود جا کے کولو سے نکلوا لیں, وہ زیادہ بہتر. آپ کی آنکھوں کے سامنے آرگینک نکلا ہوا ہوگا تو وہ اس کا استعمال کرے. بالوں کے اوپر بھی, اسکن کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, اور کھانے میں بھی یہ بہت اچھا ہے. تو ہمارے ساتھ ارم نعیم ہوم ایکسپرٹ موجود تھی. ارم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی, اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے گھر کو کس طرح مینیج کرنا ہے, کچن کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اور خاص کر کے خواتین کی صحت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے, اسکن کیئر, ہیئر کیئر کے حوالے سے بھی بات کی ہے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں لاہور شہر کے حوالے سے, کیونکہ جناب مانسون کا سیزن اس وقت چل رہا ہے, اور وقفے وقفے سے بارشیں برسنے کا بھی جو امکان ہے وہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے. آج بھی بارش برسنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ترقیاتی کاموں کی بھی منظوری مل چکی ہے. فنڈز کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ لاہور کو بہتر کرنے کے حوالے سے, جو اس شہر کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, ایک نیا شہر آباد کرنے کے حوالے سے جناب ایک مشن لانچ کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے, اور لاہور کو سنوارنے کا مشن تھا, جس کے لیے جو فنڈز ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ فنڈز ہیں. 1.37 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں. لاہور کی ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے بھی 78 ارب روپے کی منظوری ہو چکی ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہے اور کب سے یہ کام شروع ہوگا؟ منظوری تو ہو گئی ہے فنڈز کی, لیکن اس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کب سے ہوگا؟ بیکاز مانسون چل رہا ہے, اور مانسون میں ترقیاتی کام کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو اس چیلنج سے کس طرح نمٹا جائے گا, شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا, کب ہمیں ایک اچھا اور صاف ستھرا سیوریج سے جو سیوریج کی لائنیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی, نئی سڑکیں بنی ہوئی نظر آئیں گی, اس پر بات کر لیتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے چیف رپورٹر لاہور دنیا میڈیا گروپ ہمارے ساتھ عمران اکبر موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. عمران, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, شکر اللہ. لاہور میں ترقیاتی کام جس کی منظوری فنڈز کی, سب سے پہلے تو اس کا مسئلہ تھا نا کہ فنڈز کی منظوری کیوں نہیں ہو رہی ہے, اور کچھ خدشات بھی تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اجلاس ہوتے رہتے تھے, وہ کہتی تھی کہ میں تب پیسے دوں گی جب ایک ہی وقت میں مجھے پتہ چلے گا کہ اس کے بعد آپ لوگوں کو پیسے نہیں چاہیے اور اس میں ہی کام ہوگا. بار بار ہم پیسے نہیں دے سکتے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, وچ از گڈ کہ بھائی اگر آپ کو ایک اتنا بڑا اماؤنٹ یا بجٹ دیا جا رہا ہے تو آپ اسی میں رہ کے کام کریں. بار بار آپ اسی ایک چیز کے لیے بار بار پیسے مانگتے ہیں. اب وہ منظوری ہو گئی ہے, مانسون بھی چل رہا ہے, ترقیاتی کام بھی شروع کرنے کب ہوں گے؟ دیکھیے ولیبہ, بہت شکریہ آپ کا. مارننگ شو میں زبردست قسم کا آپ نے ٹاپک آج چنا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ رپورٹنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں کیونکہ آپ کی میموری اچھی ہے. آپ نے پرانی بات کو ساتھ جوڑا ہے کہ ایک ہی دفعہ پیسے لیں گے, یہی سوال بار بار نہیں ملیں گے. یہی سوال تھا اپریل کے اینڈ پہ, مئی کے اینڈ پہ, جی بالکل, کہ سیکٹری ہاؤسنگ صاحب سے پوچھا گیا کہ جی یہ پیسے بہت ہیں 22 ارب روپیہ, انہوں نے 35 ٹوٹل بنایا تھا, تو انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ سے اس سیکشن کو کھولا گیا, اس کے PC1 تیار کیے گئے, اور یہ اپریل سے مئی, مئی سے جون, جون سے جولائی, اور اب اگست آ گیا. اور یہ 3-4 ماہ میں نا سارا اس کے اوپر ورک ہوا, دن رات ورک ہوا ہے اس کے اوپر, اور بڑا سیریسلی ورک ہوا ہے کہ جو بھی آپ نے روڈ, گلی, سڑک, کوچہ, کہیں بھی آپ نے کام کرانا ہے تو وہ آپ کا کمپیوٹرائز ہونا چاہیے, اور جتنا کام ہوا ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ آنی چاہیے. اب یہ ایک PMU بنا دیا گیا ہے جس میں فوکل پرسن جو ہیں وہ جو ان کے CO ہیں وہ DC لاہور ہیں, اور ان کو یہ نا سبجیکٹ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر دن رات بائی لیپس اینڈ باؤنڈس کام کرنا ہے, اور جس میں شہر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہاں پہ کام ہوا ہے, کام ہو رہا ہے. بالکل. اچھا جی, یہ تو ایک ہو گیا الگ سے سبجیکٹ. اب آپ آ گئے مونسون کی طرف. جب آپ مونسون کا نام لیتے ہیں تو جس طرح سے شہر لاہور میں بارش ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی اس دفعہ, ویسے نہیں ہوئی. ابھی ہم نے 1-2 بارشیں دیکھی ہیں, اس سے زیادہ نہیں دیکھی, جس میں کچھ لوگ یہاں تک بھی دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ پانی دیکھے کھڑا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی تو نیو یارک میں بھی کھڑا ہوتا ہے,
اور بارش کے فوری بعد نہیں نکلتا, بارش سے 4 سے 7 گھنٹوں کے بعد الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ اس درمیان میں نکل جائے گا, جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیں وہ 32,000 روپیہ لینے والا سیور مین جو ہے وہ بھی کھڑا ہے ڈیوٹی پہ, اور اس نے جو جہاں پہ بھی کوئی پانی بلاک ہو گیا ہے جو سور پوائنٹ ہے اس کے لیے کھڑا ہے, اور اس کے ہاتھ دیکھیں, اس کے پاؤں دیکھیں جا کر, تو وہ دیکھیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں. اصل تو سلیوٹ انہیں کو ہے. تو باقی جو ہے جب ہمیں افسران نظر آتے ہیں ہوتا تو ہم اپنی ذہن میں ایک تھوڑا سا نیگیٹو پہلو بھی لے کر آتے ہیں کہ فوٹو سیشن کروا رہے ہیں, مگر اگر یہ کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ بھی نظر نہیں آئیں گے, وہ بھی پوٹینشیل ان کو نہیں ملے گا. اور جو یہ مومنٹم بنایا جاتا ہے یہ انہی کی وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے باہر نکلنا ہے, ہم آپ کو پورا سال نہیں پوچھتے, اپنے طریقے سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نو پرابلم, مگر یہ 2-3 ماہ آپ نے ہمارے نکلوانے ہیں, جس میں سب سے اہم مہینہ جولائی کا تھا وہ گزر چکا, اب اگست آ گیا, تو اگست میں بار بار کہا جا رہا ہے جی ابھی بارش ہو رہی ہے, راؤنڈ دا کلاک بارش ہو رہی ہے, مگر ہمیں تھنڈر اسٹارم نظر نہیں آتی, اس طرح بارش ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی ہے, کیونکہ مونسون ہے, ایک پاکٹ میں بات ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو دوسری پاکٹ میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی, تو بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے. فرض کریں جوہر ٹاؤن میں بارش ہو رہی ہے, تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہاں پہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مونسون چل رہا ہے, اور ایک دم مونسون کے بعد ہب شروع ہو جاتا ہے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے, نمی آ جاتی ہے ہوا میں, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہیومیڈیٹی ہے. تو اس میں اب اگست ہے, اگست کے فوری بعد سپتمبر ہے, سپتمبر جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں چمکتی دھوپ نکلتی ہے, بارشیں کم ہوتی ہیں, تو اس میں یہ جو اب 1.37 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے, جس میں جو ہے پی این ڈی نے اب باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح سے کرنے ہیں, یہ پی سی 1 تیار ہو گئے ہیں, اس کے میٹنگ آف منٹس میرا خیال ہے آج یا کل میں آ جائیں گے, سپٹمبر میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا. جی میٹنگ آف منٹس آ جائیں گے. اس میں سول ورکس جو ہے اس کی تیاری ہے اس وقت, اور اس میں شہر لاہور کے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہوگا, کیونکہ اتنے پیسے لگانے کہاں پہ ہے, یہ کوئی 1 ارب یا 2 ارب کی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی 50 کروڑ کی بات نہیں ہے, یہ 1 خرب کی بات ہو رہی ہے, 1 خرب 37 کروڑ کی بات ہو رہی ہے. اور لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں سب سے پہلے 68 ارب روپیہ جو ہے وہ شہر میں سیور لائن, اور اس کے بعد جو ہے اس کی سڑکیں, گلیاں, روڈز. لیکن یہ بھی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دینا کہ اس پروجیکٹ میں لاہور شہر کے کون کون سے زونز آتے ہیں, کون کون سے ٹاؤنز آتے ہیں, کون کون سا علاقہ آتا ہے اور کون سا نہیں آتا ہے, یہ بھی ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں. سب سے پہلے تو بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ 9 زونز ہیں, 9 زون میں سے سب سے پہلے یہ پیکیج 1 اور 2 پہ کام ہوگا, جس میں 6 زون کو لیا گیا ہے. اس کے جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نشتر زون ہے, علامہ اقبال زون ہے, عزیز بھٹی زون ہے, جس میں کینٹ ایریا ہے, یہ اس میں سارے کھادر ایریاز بھی آتے ہیں, رورل ایریاز بھی آتے ہیں, جہاں پہ گٹر کے ڈھکنے نہیں ہوتے, نالیاں بنی ہوتی ہیں, سیوریج کی نالیاں بنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ راوی ٹاؤن کا علاقہ شادرہ ہے اور بند روڈ بھی لگتا ہے اس کو. اسی طرح ڈی جی بی ٹی دادا گنج بس ٹاؤن کا علاقہ بھی جو ہے اس کو بیک سائڈ پہ بند روڈ لگتا ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ یہ لاہور کی سراؤنڈنگس اور لاہور کا جو شہر ہے اندر, جہاں پہ ہمیں کہیں بھی گٹر نظر نہیں آ رہا, لائٹس نظر نہیں آ رہی, وہ آپ کے یعنی کہ پورے کنال پر اگر دیکھا جائے تو ٹھوکر سے آتے ہوئے آپ جب آتے ہیں تو ٹھوکر سے تو مغل پورہ تک آپ کو لائٹس نظر آتی ہیں, نہیں مغل پورہ سے نہیں, بیجنگ انڈر پاس تک آپ کو لائٹس نظر آتی ہیں. بیجنگ انڈر پاس کراس کرتے ہیں جو ہی تو پھر مغل پورہ, لال پل, ہربنس پورہ, پھر جلو مور, وہاں پہ لائٹس ہی نہیں ہیں. ایون کہ یہ بھی لوگوں نے تھوڑا سا ہمیں فون کر کے بتایا کہ جی یہ یہاں تک کی جو جشن بہارا منایا گیا, آگے کوئی جشن بہارا نہیں ہے. یعنی کہ انڈر پاس, بیجنگ انڈر پاس تک اس کو سجایا گیا ہے, اور اس سے آگے کوئی بھی سجاوٹ نہیں ہے. یعنی کہ اس کے آگے جو 20-25 لاکھ آبادی رہتی ہے, وہ جو وہاں سے رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں, ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں, سیالکوٹ موٹر وے کی طرف جاتے ہیں, اسلام آباد موٹر وے کی طرف جاتے ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ انڈر پاسز میں کچھ بھی نہیں ہے, اندھیرا ہے. یعنی کہ ویسا اندھیرا نہیں ہے, لائٹس ہیں, مگر جو سجایا گیا نہر پر وہ صرف 2-3 جگہوں پہ سجایا گیا, قذافی سے لے کر زمان پارک تک, قذافی سے لے کر زمان پارک تک سجایا گیا, اور آگے بیجنگ انڈر پاس سے تھوڑا سا لگا دیا گیا, دھرمپورہ پل پہ بھی تھوڑا سا لگا دی گئی لائٹس وغیرہ, برقی کمکے میں لگا دی گئی, کے لیے کہ ہم نے سجاوٹ کی. 14 اگست کی آمد ہے, تو 14 اگست میں ایک بندہ جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ پورا لاہور, پورا پاکستان پاکستانی ہے. تو اگر آپ نے کہیں پہ کوئی چیز سجانی ہے تو پھر اس کے تمام لوگوں کو جو ہے نا وہ دکھانا چاہیے کہ تقسیم نہیں ہے,
ڈسکریمنیشن نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ابھی شہر لاہور میں بھی اسی طرح کا صورتحال ہے کہ PC1 جو تیار ہوئے ہیں تقریباً 800 سے زائد اسکیمیں ہیں. یہ 800 سے زائد اسکیمیں منہ سے نکالنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کے بہت سارے علاقے جو ہیں جہاں پہ جنجال پورا بنا ہوا ہے, جہاں پہ گلیاں محلے اور ان کی گلی گریٹنگ ٹھیک نہیں ہے, سیوریج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے سور پوائنٹس جو ہیں. اب دیکھیں لکشمی چونک, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے ہم نے لکشمی چونک کو دیکھنا شروع کیا اور ابھی تک اس مسئلے کو حل ہی نہیں کیا گیا. یعنی کہ ابھی بھی دیکھیں یہ جو بارش ہوئی لکشمی چونک میں اتنا پانی تھا, ٹھیک ہے پانی ہے, ٹھیک ہے یار, آپ کے رائے اینڈ قصور تک آپ کی سوسائٹیز بن رہی ہیں, کچھ وہاں کے انجینئرز کو لے لیں, کوئی اس کی سڑک کا کوئی اس طرح کا سسٹم بنا دیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں اندرون شہر ہے, اس کا پرانا ایک انفراسٹرکچر ہے, گلیاں اونچی ہیں, بہت زیادہ پیچھے ٹیلے سے گلیوں کو پانی آتا ہے, تو آ کے وہ جب برابر ہوتے ہیں تو وہ جی اتنا پانی کہ آپ بلیو کریں جب بارش صحیح والی بارش ہونا, فرض کریں ابھی کہہ رہے تھے کہ 343 کوئی کہہ رہا تھا 360, ہمیں بس یہی ہوتا ہے کہ 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اب مقصد یہ کہنے کا کہ 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. لکشمی چونک, ناخدہ چونک, نیلم سلمہ چونک, اور اس کے بعد آپ تاجپورہ جو شادباغ کی طرف ہے وہ والا, اور تاجپورہ جو آپ کے کنال پر ہے وہ والا. یہ ایسی سوسائٹیز ہیں, ایسی جگہیں ہیں, ایسے سور پوائنٹس ہیں کہ ہر بندہ موو اس طرف ہی کرتا ہے کہ اگر پانی آپ نے دیکھنا جن گلیوں محلوں میں چلے جائیں, چونکوں پہ چلے جائیں, وہاں پہ پانی نظر آئے گا اگر بارش تیز ہوئی ہے. تو اس میں واسا کا بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, انہوں نے سیوریج لائن ان کو کہہ دیا جائے گا تو وہ سیوریج لائن جو ہے وہ بچھا دیں گے. اب اس میں پلاننگ یہ ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ آج تک لکشمی چونک میں لگا دیا ہے, وہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے ایمرجنسی کیمپس لگے ہوئے ہیں, ایمرجنسی کیمپس لگے ہوئے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب آتی ہیں تو وہ بھی جو ہے لکشمی چونک میں ہی آ کر جو ہے وہ دیکھتی ہیں. تو اس میں تو اس دفعہ بڑے میم بنے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آئیں یہ دیکھیں یہ پانی نظر آ رہا ہے فلاں, یعنی کہ کوئی شعیب صاحب ہیں, ان کا نام بہت زیادہ مشہور ہوا ہے کہ شعیب پانی جو ہے وہ کدھر ہے, کمشنر کدھر ہیں, ڈی سیز کدھر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر کدھر ہیں. تو لوگوں نے اب دوبارہ میم بنائے ہیں کہ دی اب تو آپ پانی جو ہے کھڑا ہے, تو اپنی کال آئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. ہمیں اگر دیکھیں آپ کو پلس چیک کی جاتی ہے مارکیٹ کی کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے تو مارکیٹ سے کوئی آواز نہیں نکلی تو وہ کر جاؤ, اگر آ گیا تو وہ تھوڑا سا روک لے. ابھی شہر لاہور کو ہر طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو اربن ایریاز ہیں. کیونکہ جب اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جو ہے نتائج بھی ہمیں اچھے نظر آنے چاہیے. دیکھیں میں نا یہ جو بارش ہوئی نا ریسنٹلی, تو جس دن کہا گیا کہ 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا, تو بارش تو لگی ہوئی تھی صبح 3 بجے کی, تو بارش جا کے 11:30-12 بجے تک جا کے تھم گئی, کہیں پہ ہلکی کہیں پہ تیز بارش. مگر مجھے جب کالز آئیں صبح سویرے تو انہوں نے کہا جی آپ نے آج پانی میں اترنا ہے. میں کہا جی وہ تو ہم ہمیشہ اترتے ہیں. نہیں آپ نے صحیح والا پانی میں اترنا ہے. اچھا جی, میں نے جب دیکھا لوکیشن چیک کی تو کافی لوگ نا وہاں سے اپنا کام کر چکے تھے ہماری رپورٹنگ سیکشن سے, تو مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر میں نے ایک دوست کو فون کیا, بھائی آپ کی یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا بہت ہی زیادہ گمبھیر صورتحال ہے, باہر نکل نہیں سکتے. اچھا میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتے ہیں حبیب اللہ روڈ پہ آ جائیں. حبیب اللہ روڈ پہ گئے تو وہاں پر آپ بلیو کریں میرے یہاں تک پانی تھا, تو یعنی کہ تقریباً آدھا فٹ ہوگا, آدھا فٹ پانی تھا. مگر پانی آدھا فٹ ہو تو بہت ہوتا ہے, بہت پانی ہوتا ہے. آدھا فٹ ہو تو اس سے بھی زیادہ, 2 فٹ ہو تو اس سے بھی. اب کہیں پہ ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ 4.5 فٹ پانی نظر آیا, اور کسی ہاسپٹل کی پارکنگ میں بھی نظر آیا. جی ہاسپٹلز کے وارڈز کے اندر پانی چلا گیا تھا. ہاسپٹلز کے فنڈ دیکھیں, بجٹ دیکھیں کہ ان کی وارڈز کے اندر پانی جا رہا ہے, وارڈز کے اندر پانی چلا گیا, اور سٹاف نے منع کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں نکالنا کیونکہ یہاں پہ لمحہ فکری ہے. کوئی کہہ رہا ہے کھڑکی سے آ گیا, کوئی کہہ رہا ہے چھت سے آ گیا, اوپر بیڈوں پہ مریض بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے پانی ایسے تیر ہے, اور عجیب سی صورتحال. وہ چیز اگر آپ کی ایک بھی فوٹیج لیک ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اٹھاتا ہے اس چیز کو کہ پاکستان میں لاہور شہر میں یہ سرکاری ہاسپٹلز میں یہ صورتحال, اور بڑے ہاسپٹلز میں اور ان کی ایمرجنسیز میں. اچھا وہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی کرنا چاہیے کہ یار ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. اگر آپ کو بارش ہے 3 بجے انٹیمیٹ آ گیا نا آپ کے پاس کہ آج رات بارش بڑی بہت تیزی سے آ رہی ہے, خطرناک بارش ہونے والی ہے, تو آپ کو 3 بجے سے پہلے جو ہے جائے نماز چھوڑ کے نا مارکیٹ میں نکلنا چاہیے کہ یہ ہمارے مین سپورٹس ہیں,
یہاں پہ ہم نے اپنے 5-5 10-10 اہلکار ڈی واٹرنگ سیٹس کے ساتھ ڈسپوزل سٹیشنز کے ساتھ کھڑے کرنے ہیں. ان کے پاس مشینری بھی تو نہیں ہے نا پوری, کیا کریں. تمام چیزیں ہیں, موجود ہیں, مگر اس کا موقع پہ جو استعمال ہے اس میں ایک برین چاہیے. برین جو ہے وہ ہیوی برین چاہیے کہ دیکھیں آپ کا شہر لاہور چھوٹا تو ہے نہیں ہے. ابھی تو ہم آپ کے ساتھ اربن کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ چلے جائیں گے نا رائبن روڈ کی طرف, کئی گاؤں آتے ہیں, وہ کئی گاؤں ڈوب چکے ہوئے ہیں, وہ تو نظر ہی نہیں آ سکتے کیونکہ یہاں سے جاتے ہی کوئی نہیں ہے اس سائڈ پہ, یعنی کہ شاہدرے کی طرف کوئی نہیں جاتا, اس کی پہلی یونین کونسل کی طرف کوئی نہیں جاتا. تو یہ تمام جو پیسے ہیں 1.37 ارب روپے اس لیے اس کی منظوری دی گئی ہے کہ جہاں جہاں پہ سیوریج کے مسائل ہیں وہاں پر یہ بہتر کیا جائے لیونگ سٹینڈرڈ. آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ لاہور شہر میں نہیں رہتی ہیں, آپ تو بھائی کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں رہتے ہیں. تو کنٹونمنٹ بورڈ میں بورڈ والوں کو بھی کوئی وہ ترس آ جائے کہ اللہ کرے ان کو ترس آ جائے, کیونکہ وہاں کی صورتحال بہت بری ہے. یہاں پہ بھی وہی مکین ہے جو جس طرح سب رہتے ہیں اور سانس لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. لیکن یہ غلط چیز ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی اسی کے اندر ہی آنا چاہیے. ویسے نہیں, وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا تو الیکشن بھی لگ ہوتا ہے, مگر یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کام کرتے ہیں. اگر آپ اپلیکیشن دیں گے تو میرا خیال ہے 2-3 ماہ چلے کتنے چکر لگوا لیں گے. آپ کی ایک کہتے ہیں دستک کر دینی چاہیے, پودا لگا دینا چاہیے, درخت بن جاتا ہے خود بخود ہی. تو دستک کر دیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کے وہاں پہ پریشانی ہے تو وہ حل ہو جائے گی. مگر دیکھیں یہاں پہ بھی تو پچھلے 8 سال میں کام نہیں ہوا شہر لاہور میں. 8 سال بعد سنی گئی ہے شہر لاہور میں کوئی پل انڈر پاسز کی بات نہیں کر رہا, کنکریٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یہاں پہ گلی گریٹنگ ہونے والی ہے. کنیکٹیوٹی ہوگی جب الیکشن ہوں گے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ لوکل گورنمنٹ بحال ہوتی ہے کہ نہیں ہے. ان گورنمنٹ نے, حکومت وقت نے کیا سوچا ہوا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ جو افسران ہیں جنہوں نے یہ ترقیاتی کام کرانے ہیں, یہ افسران تو میرے خیال سے پہلے بھی گورنمنٹ میں تھے. یہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی کام کر کے یہ لوگ اب دوبارہ کر رہے ہیں. بگاڑ کے کام اب دوبارہ سے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ فائدہ تو بابو کا ہی ہوتا ہے نا, پانی تو نچلی سطح پہ ہی آتا ہے نا. تو بابو جو ہوتے ہیں وہ پڑھ کے آتے ہیں, وہ بڑا دن رات چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا کہ اب یہ صحیح کام کرے. پی ایم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ڈیش بورڈ بن گیا. آپ نے آج کے دن میں یہ جو گلی ہے 1 کلومیٹر کی, 500 میٹر کی, 300 میٹر کی, 200 میٹر کی, 100 میٹر کی, 50 میٹر کی, آپ نے کتنا کام کیا. آج آپ نے یہاں پہ کتنے مزدور لگائے, کتنی لیبر لگائی, ہر چیز جو ہے اس ڈیش بورڈ میں جائے گی. اور اس کا ای ٹینڈرنگ جو سسٹم ہے نا, کرپشن یا کوئی ایسا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. دیکھیں اب آپ دوسری طرف آ گئے. نہیں, میں ویسے پوچھ رہی ہوں کہ اگر اتنا زیادہ سسٹمائز ہو رہی ساری چیزیں, ڈیجیٹلائزڈ ہو رہی ہیں, تو پھر تو اس میں کوئی بنتا نہیں ہے, لوپ ہول نہیں نکلتا. کہیں نہ کہیں لکونہ رہ جاتا ہے. دیکھیں جتنا مرضی آپ پلگ کر لیں, آپ کہہ رہے تھے بجلی چوری نہیں ہوگی, بجلی چوری ہو رہی ہے. آپ یعنی کہ میٹر انہوں نے دوسرے لگائے کہ کمپیوٹرائز میٹر لگا دیں, ہمارے تک ڈائریکٹ ایکسیس ہونی چاہیے, وہ بھی ہو گئی. اب ماڈل کمپیوٹر میٹر بھی لگ گئے, مگر اس کے باوجود جو ہے بجلی چوری ہو رہی ہے. تو یہ لکونہ رہ جانا ہے, یہ جتنا مرضی آپ پلگ ان کر لیں. مگر مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ ایک الگ ہے, یہ تو آپ کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے کہ جس نے کرپشن کرنی ہے وہ اس نے اس طرح سے بھی کر لینی ہے, جہاں پہ اس کا جیک لگنا ہے اس نے وہ لگا لینا ہے. لیکن پھر بھی اچھے کی امید کرنی چاہیے, جو ہم کر بھی رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا شہر لاہور کے والے سے جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ اچھے سے ہو, اور ہمیں اچھا ہمارا جو لاہور ہے وہ نظر آئے. ہمارے ساتھ چیف رپورٹر عمران اکبر موجود. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد, جیسے ہی 40 کا جو ہنسا ہے جب یہ عبور ہو جاتا ہے, تو خواتین کے لیے بہت ساری ہیلتھ کمپلیکیشنز یا ہیلتھ ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہڈیوں کی بیماری, اور اس کے علاوہ بہت سی عورتیں ہیں جن میں مینوپوز کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے معاملات میں, اور خاص کر کے 40 سال کے بعد, آپ نے اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ نے انٹیک ریگولرلی کرنا ہے جو آپ کی آنے والی عمر کو اور آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے؟
تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن لاہور جنرل ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر فرح صادق ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر فرح آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں میں بالکل. ڈاکٹر فرح ویسے تو بیفور 40 بھی بہت ساری کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو, لیکن آفٹر 40 بہت سی کہہ لیں کہ سویرٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ بیفور 40 اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو آج خاص کر کے آفٹر 40 والے ایشوز پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو بتائیے کہ کون کون سے ایشوز ہو سکتے ہیں آفٹر 40 خواتین کو؟ اچھا, اب اس سلسلے میں یہ کہ جو ہماری خواتین ہیں, جو پاکستانی خواتین ہیں, وہ 40 سال کے بعد بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں, خیال نہیں رکھتی, بالکل خیال نہیں رکھتی. بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اور اگر وے میں بیان کروں کہ جیسے ہی ہماری خواتین کی شادی ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں. شادی سے پہلے جو ہیں وہ جم انہوں نے جوائن کیا ہوا ہوتا ہے, وہ پارلرز میں جا رہی ہوتی ہیں, وہ اپنی سکن کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں, وہ فیشیلز کروا رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک دفعہ انہوں نے وہ ویٹ ریڈیوس کر کے اور اپنی شادی کروا کے اس کے بعد جو ہے وہ بالکل اپنا خیال جو ہے وہ رکھنا چھوڑ دیتی ہیں. ٹارگیٹ اچیوڈ, نو بیک ٹو دی لائف. میں اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کروں گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے یا جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خواتین کو بالکل بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شادی کے بعد وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ بلکہ اپنا زیادہ خیال رکھیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے آپ نے بہت زیادہ سارے سٹریسز سے گزرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے پیدا کرنا, پھر اس کے بعد ان کو فیڈ کرانا, یہ ایک بہت بڑا سٹریس ہے. اس کے علاوہ خواتین میں جو منتھلی جو سائیکل ہوتا ہے وہ بھی ایک اٹ سیلف ایک سٹریس ہے. پریگنینسی ایک سٹریس ہے. تو یہ تمام سٹریسز جو ہیں یہ خواتین نے بیئر کرنے ہوتے ہیں, میلز نے نہیں کرنے ہوتے. تو اس لحاظ سے خواتین جو ہیں وہ کافی زیادہ سٹریس میں ہوتی ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے اس کو برقرار رکھیں. اور وہ ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ان کی ڈائٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایکسرسائز سے بھی زیادہ ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 80 to 90% جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے جو آپ کو سمارٹ رکھتی ہے, آپ کو جو ہے وہ ان شیپ رکھتی ہے. جو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم سب کچھ کھا کے شام کے وقت جم چلے جائیں گے یا واک کر لیں گے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے گھروں میں ٹریڈ مل ہے, ہم اس پہ 2-3 گھنٹے بھی اگر واک کریں یا بھاگیں تو 200-300 کیلوریز سے زیادہ نہیں صرف ہوتی ہیں. اور آپ اگر اس کو مطلب صبح آپ نے ایک سموسا کھا لیا تو میرے خیال ہے اس میں اس سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. تو آپ نے زیادہ جو دن ہیں اپنے ویکس کے, ایک آدھا دن آپ چیٹ ڈے لے لیں, لیکن جو زیادہ ڈیز ہیں آپ کے ویک کے اس میں آپ نے اپنی ہیلدی ڈائٹ جو ہے نا وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ جو نہاریاں ہیں یا چنے ہیں یا یہ پائے ہیں یا حلوہ پوری, ہمارے ٹرینڈ ہے کہ چھٹی والے دن یا جب بھی اس طرح سے موسم اچھا ہو جائے تو وہ کرنا ہے. میں اس سے منع نہیں کرتی, لیکن وہ ونس ان اے بلو مون آپ کریں. ڈائٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور اچھی جو ڈائٹ ہے اور جو اچھی فیٹ ہے آپ وہ یوز کریں, کیونکہ فیٹ آپ کے ہارمونز بھی بنا دیے. تو فیٹ کو بالکل کٹ ڈاؤن نہیں کرنا. بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیٹ کو بالکل کٹ ڈاؤن. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی برین کی فنکشننگ کے لیے بھی فیٹ 60% جو ہمارا برین ہے وہ فیٹ سے ہی ہوتا ہے. ہارمونس بھی جو آپ کی باڈی کے ہیں, ایسٹروجن ہے, پروجسٹرون ہے, وہ فیٹ سے. لیکن اچھی فیٹ جو ہے اس میں انڈے کی زردی, فش ہے. اب جیسے سردیاں آئیں گی ویسے باہر کے ملکوں میں تو آل دا ٹائم راؤنڈ دا کلاک, اور ایون ہمارے بھی اگر آپ بڑے سٹورز میں چلے جائیں تو فش ہوتی ہے. اور نٹس, ٹھیک ہے, یہ اچھی والی فیٹ ہے, آپ اس کو یوز کریں. اس کے علاوہ آپ پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں, اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ فریش رہے گی, بجائے اس کے کہ آپ یہ اس قسم کے کاسمیٹکس اور یہ جو بیوٹی پارلرز جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں جس میں بلیچ کا استعمال ہوتا ہے. بلیچ جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بالکل بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ جو نیچرل چیزیں ہیں آپ ان کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں, جس میں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے پانی. پانی جو ہے وہ آج کل کے موسم میں 2 سے 3 لیٹر آپ کو جو ہے وہ پینا چاہیے, ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کا کام کیسا ہے. ایون گھر میں بھی جو خواتین گھر کا کام کر رہی ہیں, پسینہ گرمی, ان کو پانی کی اور نمکیات کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور جو باہر کام کر رہی ہیں ان کو بھی ضرورت ہے. تو دے شوڈ ہیو اے بوٹل, ایک پانی کی بوٹل ان کے پاس ہونی چاہیے, جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر ORS ڈال لیا جائے اور 4-5 لیمنز اس میں نچوڑ دیں تو وہ بہت کچھ ذائقہ بن جاتا ہے. تو اس سے آپ کو یہ جسم میں دردیں اور جو ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے, آپ کی سکن جو ہے وہ فریش رہے گی, آپ کو قبض کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ فروٹس, جو موسمی فروٹس ہیں وہ فل آف وائٹامنس ہیں, بجائے اس کے کہ آپ
جا کے اوور دا کاؤنٹر فارماسسٹ یا جو بھی میڈیکل اسٹور والے ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں ملٹی وٹامن دے دیں اور کیلشیم آپ علیحدہ لے رہے ہیں, آئرن آپ علیحدہ لے رہے ہیں, تو وہ آپ کو فروٹ سے مل جائیں گے تمام تر منرلز. اور ڈیری پروڈکٹس جو آپ کے ہیں, ڈیری پروڈکٹس میں یہ ہے کہ اگر آپ فیٹ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی دہی کی چکنائی اتروا کے اتار کے بالائی اتار کے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. دودھ بہت اچھا ہے, دودھ کی بالائی اتار کے جو ہے وہ آپ ڈیری پروڈکٹس یوز کریں, انڈے یوز کریں آپ, اور یہ پانی کا بہت زیادہ سارا جو ہے استعمال کریں. آپ کی جو وائٹامنز منرلز یہ سارے پورے ہوتے ہیں نیچرل وے میں ہی پورے ہو رہے ہیں. کافی حد تک جو ہے نا آپ کے جو سٹریسز ہیں جو کہ نیچرل آنے ہی آنے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ واک یا کوئی بھی قسم کا ورک آؤٹ, وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو تو شیپ ان کرنے میں جتنا بھی ہیلپ کرتا ہے وہ تو کرتا ہی کرتا ہے, 20 to 30% اس کا رول ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ بہت اچھا ہے. مطلب جیسے اگر گھر میں ایک عورت کام کر رہی ہے تو وہ اکثر یہ کہتی ہے کہ میری تو ایکسرسائز ہو جاتی ہے تو میں کیوں باہر جاؤں. تو باہر جانے کا فائدہ یہ کہ اگر آپ پارک میں یا کھلی ہوا میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہوتا ہے. اور یہ پروون فیکٹ ہے کہ ایکسرسائز یا کسی بھی واک یا کوئی بھی ورک آؤٹ کے بعد آپ کے جسم میں خوشی والے جو ہارمونز ہیں جن کو انڈورفنس کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت بہتر ہوتی ہے. تو آپ نے جو اپنی لائف اپنے آپ کو موٹا نہیں ہونے دینا, اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بجائے اس کے کہ روٹی اور چاول وغیرہ اور اس طرح سالن پر آپ زور دیں, آپ بیلنس ڈائٹ لیں, آپ پورشنز میں لیں, بے شک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لیں, اور وہ پورشنز جو ہیں دے شوڈ بی ویری ویری ہیلدی. مثال کے طور پہ اس میں آپ سیلڈس مختلف قسم کے بنا سکتی ہیں, ویجیٹیبل مکسڈ ود فروٹ وہ کر سکتی ہیں, اس میں آپ چکن بھی ایڈ کر سکتی ہیں جو گرلڈ یا بوائلڈ چکن ہو سکتا ہے, آپ اس میں بینز ڈال سکتے ہیں, آپ چنے وغیرہ جو ہے اس میں بوائل کر کے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے بہت ساری آپشنز ہیں. اور اسی طرح اگر آپ نے گوشت لینا ہے تو اس کو بھی آپ گرل کر کے کوئی چکن پیس آپ باربیکیو کر کے لے سکتے ہیں, یا توے پہ ہلکا سا برش کر دیں, آج کل نان اسٹک پینز ہیں ہمارے تو اس میں آپ وہ کر کے جو ہے لے سکتے ہیں. کباب جو ہے وہ آپ اس کو تلے مت, آپ اس کو ہلکا سا بس گرل کر لیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں. تو دیر آر سو مینی تھنگس کہ جس سے کہ آپ کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی, فلفل ہو جائے گی, اور ہیلدی چیز آپ کے اندر جائے گی, وہ نیوٹریشنلی جو ہے وہ پوری وہ جو آپ کی ہوگی. یہ تو چلے ڈاکٹر فرح بات ہوگی نا کہ آپ نے اپنی ڈائٹری موڈیفیکیشن کس طرح کرنی ہے, یہ ڈیلی لائف میں آپ نے ایکسرسائز کتنی کرنی ہے, اس کے تھرو آپ آفٹر 40 بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن کیا کیا کمپلیکیشنز آ سکتی ہے, بیکاز آبویسلی ہارمونل چینجز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بہت سی خواتین لیڈس ٹورڈ مینوپاز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو کس طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم لوگ اس سے پہلے اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو موٹاپا ہے وہ ہیلتھ کی نشانی ہے. موٹاپا بالکل ہیلتھ کی نشانی نہیں ہے. موٹے ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر ساری چیزیں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ پورے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو گریسی چیزیں لے رہا ہے, تلی ہوئی چیزیں لے رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی بالکل نہ ہو. تو 40 کے بعد آپ کے جو ہارمونز ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ جو ہارمونز ہیں وہ آپ کی اسکن کو بڑا مینٹین رکھتے ہیں, آپ کے ہیئر جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اب جب وہ کم ہونا شروع ہوں گے تو آپ کے ہیئر لاس ہونا شروع ہوگا, آپ کی جو سکن ہے وہ اتنا گلو نہیں کرے گی جتنا پہلے کرتی ہے. اس کے علاوہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ بھی یعنی ہڈیوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ڈائٹری بھی موڈیفیکیشن, جو ڈائٹری چیزیں ہیں انٹیک وہ نہیں آپ پراپر طریقے سے کرتے. آپ پراپر طریقے سے سردیوں میں چلیں بیٹھ جائیں, آپ سن لائٹ میں نہیں بیٹھتے. اس موسم میں تو ہم بالکل ہی, آپ کو پتہ ہے جو ہمارے متمول یا مڈل کلاس ہیں وہ اے سی سے باہر نہیں نکلتے. تو مطلب کوئی لائٹ کا ایکسپوجر جس میں وائٹامن ڈی ہمیں ملے یا کوئی کیلشیم ہمیں مل جائے. مطلب دودھ بھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں ڈبوں کا یا جو بھی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیلشیم ہے یا نہیں. پھر ایک پروسیس ہوتا ہے ہڈیوں میں جس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں. وہ جو ہے جب خاتون مینوپاز کی طرف جاتی ہے تو جو ہڈیاں ہیں وہ تقریباً جسے کہتے ہیں آپ تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ ایک پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں, کس طرح سے کمبیٹ, کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے, اس نے آنا ہی آنا ہے. اس کو آپ نے سائیکولوجیکلی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے اس کو یہ نہیں ایک تو پہلے سوچنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور
और मतलब ये तो डिप्रेशन में नहीं जाना आपने, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और आप यकीन करें कि आप बाहर के मुल्कों की मिसाल लें, वहाँ 40 के बाद भी खातून का पता ही नहीं चलता उनकी एज वो का। तो 80 साल 90 साल की ऐसी वो एक्सरसाइज कर रही होती है, वो यंग लग रही होती है, बिल्कुल यंग लगती हैं। इवन हमारी जो देखें सेलिब्रिटीज हैं, आप देखें मॉडल्स हैं हमारी, वो अपने आप को उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया। तो पहली तो खुशखबरी गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने आप को बहुत अच्छा रख सकती हैं 40 के बाद भी। सिर्फ और सिर्फ उसमें ये डाइटरी मॉडिफिकेशन है, वर्कआउट है, ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस जो मैंने आपको कहा हड्डियों का तहलील होने का जो अमल है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। फिर जब आप बाहर जाते हैं आपका मेंटल आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है, उससे एंडोर्फिन्स यानी खुशी के हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, उससे काफ़ी हद तक आपको मदद मिलती है कि आप अपने इस नेचुरल प्रोसेस को जो है वो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, डाउन कर सकते फेस हैं, कर सकते हैं आप इसको, और काफ़ी हद तक जो है ना वो आप अपने आप को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। और मतलब मैंने तो देखा है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो कि 40 के बाद उनके अंदर ज़्यादा निखार पैदा हो जाता है, क्योंकि उनको तरीका आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को आगे लेके चलना है। मिसाल के तौर पे आपको पता है जो हमारी ख़वातीन हैं वो ये क्रीम्स यूज करती हैं जो स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग होती हैं, स्टीरॉइड्स, ये ब्लीच जो होती है वो बहुत ज़्यादा घरों में जो पार्लर्स खुले में हैं इसका इस्तेमाल करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अगर इस्तेमाल छोड़ के आप हेल्दी चीज़ों के ऊपर आएँ, आप कुदरती चीज़ों के ऊपर आएँ, आप वर्कआउट करें, ठीक है, आप ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये विद एज होना है और इसको फेस करना है, तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, जैसे आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की या हड्डियों के दर्द की बात की है, आफ्टर 40 ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो इसको मैनेज किस तरह किया जा सकता है? मतलब अब तो एक ज़िंदगी गुजार दी उन ख़वातीन ने जो अब 40 अबव हो चुकी हैं, अब उनको हड्डियों की दर्द भी है, वो काम काज भी उस तरह नहीं कर सकती हैं या एक्सरसाइज भी नहीं उस तरह कर सकती हैं, तो वो फिर किस तरह इसको मैनेज कर सकती है? क्या वो करें कि उनकी दर्द को कम किया जा सके? अच्छा, मेडिकली इसमें मेडिसिन्स मौजूद हैं, हम उनको देते हैं। हम उसमें जो है वो एक टेस्ट करवाते हैं जिसको बोन डेंसिटोमेट्री कहते हैं, यानी बोन्स जो होती है वो उनकी कितनी हड्डियों की कितनी थिकनेस है उसका बाकायदा तौर पे एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि ये अब इस लेवल तक आ गया हुआ है कि इसमें हमने दवाइयाँ जो हैं वो शुरू करवानी है। तो वो फिर दवाइयाँ जो हैं उसमें शुरू करवाई जाती हैं, बिस्फॉस्फोनेट्स उनको हम कहते हैं, वो हफ्ते में एक दफ़ा भी दी जाती हैं, जो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, वो इंजेक्शंस की फॉर्म में होती हैं, वो हर 6 महीने के बाद दी जाती हैं। इसके अलावा हम ऐसी ख़वातीन का कैल्शियम और विटामिन डी लेवल करवाते हैं, अगर वो कम हो तो उसको फिर हम रिप्लेस करते हैं। पेन किलर्स इसका बहरहाल हल नहीं है। पेन किलर्स ये है कि आपको वक्ती तौर पे तो आराम दे देंगे, लेकिन अब अगर मुस्तकिल तौर पे आप पेन किलर्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसके गुर्दों पे खुदा ना खास्ता इफेक्ट्स होते हैं, मैदे को जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो हैं वो इसके मतलब इवन अल्सर्स यानी कि मैदे में जख्म बन जाते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं। ज़्यादा पेन किलर्स यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल जो है वो इसमें मुनासिब नहीं। आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपका टेस्ट करवाएगा, और वो टेस्ट को उसकी रिपोर्ट देखने के बाद आपके अंदर जो है वो आपको देखेगा कि ये आप दवाइयों के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, और उसके बाद वो दवाइयाँ जो है वो आपको स्टार्ट करवाएगा। तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। जो ख़वातीन वर्जिश नहीं कर सकती हैं वो उनको फिर मैं वही कहूँगी कि वो अपनी डाइट को कंट्रोल करें। वो इस चीज़ से बिल्कुल मायूस ना हो कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो वेट कंट्रोल नहीं हो सकता। मेरे मुशाहिदे में या ऑब्जर्वेशन में मे भी कुछ लोग मुझसे डिफर करें, वो ये है कि डाइट इज़ 80 to 90% जो आपको जो है ना वो आपको शेप आपको इन शेप रख रही होती है। जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ 20% उसका रोल है। ओके, मतलब सिर्फ आप अपनी डाइट ही मॉडिफाई कर लें या बैलेंस डाइट कर लें तो बहुत फर्क पड़ जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि अगर वो वॉक नहीं कर सकती तो वो जरूर शाम के वक्त टाइम निकाल के जरूर आउटसाइड जो है वो जाएं, क्योंकि जो ठंडी हवा जब आपको लगती है या बाहर आप जाते हैं तो उससे जो आपके मूड में चेंजेस होती हैं वो आपकी सारी बॉडी, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना दैट इज ऑल्सो वेरी, दे गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के साथ साथ। बिल्कुल। अगर आपका माइंड पुरसुकून नहीं है, वो स्ट्रेसफुल है, तो आपकी फिजिकली आपके चेहरे के ऊपर पता चल जाएगा। कहते हैं ना फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। तो जब तक आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून नहीं है, आप जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब होगी। प्रॉपर नींद का उसमें मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करूँगी कि आप रात की नींद, लेकिन बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको आफ्टर 40 नींद कम हो जाती है, उनको प्रॉपर नींद नहीं आती है। मतलब हमारी माएँ भी इस चीज़ से गुजर रही हैं, जिसके बारे में हमें पता भी है कि वो
बार बार उठ जाना, रात को सही डीप स्लीप जिसे कहा जाता है वो वाली स्लीप नहीं आती है, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए देखें, अगर तो वो हेल्थ, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बताऊं जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो नेचुरल ही मैं उस पर जोर देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। कि आप शाम के वक्त कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिसमें टी है, चाय, कॉफ़ी, जो कोला ड्रिंक्स हैं, ये आप इस्तेमाल ना करें। हल्की फुल्की आप वॉक करें, ठीक है। आप रात के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो दिमाग को अलर्ट करता है। कोशिश करें कि रात के वक्त जो है वो लेट नाइट आप एक्सरसाइज ना करें। लोगों ने घरों में ट्रेडमिल्स वगैरह रखी होती हैं, तो रात के वक्त वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा फिर मेंटली वो अलर्ट हो जाते हैं। 2-3 घंटे पहले सोने से आप जो है वो कोशिश ये करें कि अपने कमरे की जो लाइट है उसको डिम कर दें। हाँ। टेम्परेचर आपके रूम का अच्छा होना चाहिए। टीवी या मोबाइल्स वगैरह आप यूज़ ना करें। जो भी आपने वॉक शॉक करना है वो आप शाम में कर लीजिए। हल्का फुल्का खाना जो है वो आप खाएं, और वो उस खाने का टाइम और आपके जो बिस्तर पे लेटने का टाइम है उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। काफी लोगों को रीगर्ज होता है, मतलब अगर वो बिल्कुल लेट नाइट पर खाना खाएं तो वो फिर खाना जो है वो ऊपर ही पड़ा रहता है और वो ऊपर आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस चीज की वजह बनती हैं कि आपको नींद नहीं आती। फिर मोबाइल्स, हम लोग लेट के मोबाइल्स का यूज कर रहे होते हैं, तो जब आपको लाइट्स पहुंच रही हैं, आपके दिमाग को ये सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप प्रॉपर तरीके से आपको नींद वक्त पर नहीं आएगी, और फिर आपका क्लॉक जो है वो सेट हो जाएगा कि जी मैं इसने 2 या 3 बजे। और बहुत से फिर एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी आपकी नींद जो डिस्टर्ब रहती है। बहुत सारी चीजें हैं, वही मैंने बैलेंस डाइट का तो बताया कि उसका तो इसमें डेफिनेटली रोल है। और ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं इसमें ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल कहा जाता है कि वो कम करें, उसको कम कर दें। ठीक है। फिर इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई खातून जो है वो एंग्शियस रहती है, तो हम उसको ये कहते हैं कि कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं, वो करे। सॉर्ट ऑफ योगा की ही एक टाइप है कि उसमें लंबा सांस आप अंदर खींचें और उसको रोकें। बड़ा फर्क पड़ता है, उसको रोकें जितना आप रोक सकते हैं, और उसके बाद मुंह खोल के सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। चलें जी, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बेहतर है कि आप अपनी बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें और तमाम तर बीमारियों से छुटकारा हासिल करें। डॉक्टर फराह सादिक हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर फराह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इसी नोट पर इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।